अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त अहम केसेस की समाअत हो रही है और ये फैसले पाकिस्तान की सियासी और कानूनी माहौल में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तौहीन अदालत केस में कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हुए थे। आज लापता अफराद के केस में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। लापता अफराद के केसेस पिछले 1.5 अशरे से चले जा रहे हैं। आज शहबाज हुकूमत ने भी अदालत से मज़ीद 2 माह मांग लिए। इस मामले पर सख्त अदालती रिमार्क्स और इज़हार परेशानी भी मुकदमात का हिस्सा है और मुख्तलिफ हुकूमतों के अज़ाइम, दावे, वादे और लारे लप्पे जारी हैं। लापता अफराद के केस में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रोस्टरों पर बुलाकर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जबरी लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले शहरियों को उठाते हैं और ये तासुर हमारी कौमी सलामती को मुतासिर करता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करना है। अदालत के पास कोई और रास्ता नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव से सवाल करे। वज़ीर आज़म साहब इस मसले का हल बता दें। ये अदालत जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराए? किसी लापता शख्स का छोटा बच्चा इधर आता है, उसको ये अदालत क्या जवाब दे? इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि इसमें कोई उज़्र पेश नहीं करूँगा, ये सब मेरी ड्यूटी है। यकीन दिलाता हूँ कि इस सिलसिले में पूरी कोशिश करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अदालत में इल्ज़ाम तराशी वाला खेल खेलने नहीं आया। मैं अपने रब पाकिस्तान के अवाम और मुल्क की अदालतों को जवाब दे हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने आज मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरखास्तों पर समाअत की। इस केस की जुलाई में गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया था कि अगर लापता अफराद 9 सितंबर तक बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म खुद पेश हों। इस वजह से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इस अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी है क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। आप इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ये इशू कई माह से यहाँ चल रहा है, लेकिन रियासत का वो रद्द-ए-अमल नहीं जो होना चाहिए था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कई दफ़ा लापता अफराद का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। वफाकी काबीना का भी वो रद्द-ए-अमल नहीं आया जो आना चाहिए था। फिर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को ये मामला भेजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि कोई इदारा इसके कंट्रोल में नहीं तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फाजिल जज ने वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई कि शहरियों को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, लेकिन जो लोग बाजियाब भी हुए उनको उठाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वज़ीर आज़म से मज़ीद कहा कि ये कोर्ट यकीनी बनाएगी कि सिविल सुप्रीमेसी पर मुकम्मल अमल दरामद हो। या तो बता दिया जाए कि आइन बहाल नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि अदालत दोबारा आपको बुलाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आज कल सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, लेकिन किसी उज़र के पीछे छुपना नहीं चाहूँगा। लापता अफराद से मुतालिक 1 माह बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे जो महज फिक्शन नहीं हक़ाइक़ पर मबनी होगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आपका वक्त बहुत अहम है, अदालत आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप जब भी कहेंगे मैं अदालत के सामने पेश हो जाऊँगा। मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा। लापता अफराद के अहले खाना ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने तक 50 दिन कोयटा के रेड जोन में धरना दिया। उन्होंने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 7 रुकनी काबीना कमेटी इस मामले पर 7 इजलास भी कर चुकी है। कमेटी के अरकान ने लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकातें भी की, लेकिन ताहाल कोई ठोस नताइज सामने नहीं आए। बहरहाल वफाकी वज़रा इस मसले को हल करने के लिए, जैसा कि हमेशा से होता आया है, अपना अज़म बहरहाल दिखाते रहते हैं। दरहकीकत ये मामला हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी की जानिब इशारा करता है। पिछले 1 अशरे में इस मामले पर कमीशन, कमेटीज़, टास्क फोर्सेस तश्कील दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमत इस मामले के हल में सिर्फ अज़ाइम और दावों तक महदूद रही। यकीनन मुल्क के किसी भी हिस्से से किसी शख्स के बगैर वारंट गिरफ्तारी और अदालत पेशी के बगैर उसका हिरासत में रहना जबरी गुमशुदगी के ज़िम्मे में आता है और ये मामला बरसों से हुकूमत और रियासती इदारों के लिए एक चैलेंज है। बहरहाल आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस मामले के हवाले से एक बड़ी प्रोजेक्शन थी
اس پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کس حد تک آج کی جو یہ پرائم منسٹر پیش ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہیئرنگ، یہ وہ ایک میڈیا کی بڑی خبر کے علاوہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس مسئلے کے حل کی جانب، کسی ٹھوس حل کی جانب، کیا کوئی اس میں کوئی جھلک موجود ہے؟ کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہی تھی کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس میں جو غفلت برتی جا رہی ہے اور جو ایک رسپانس نظر نہیں آ رہا ریاست کا، اس میں کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ تو آج کی تمام تر جو عدالتی کارروائی تھی اس میں عدالت بار بار جو چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، ان کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ یا کوئی بھی جو چیف ایگزیکٹو ہے یا جو کوئی بھی کسی آئینی عہدے پر بیٹھا ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، آئین کی کسی بھی طریقے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوگا۔ عدالت بار بار یہ سوال کر رہی تھی کہ ہمیں ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے، لہٰذا عدالت نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر جو بک سٹاپ ہے وہ آ کر پھر رکتا ہے وزیر اعظم کے پاس۔ ہم نہ خود تحقیقات کر سکتے ہیں، نہ خود ہم لاپتہ افراد کو بازیاب کر سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ داروں کا تعین ضرور کر سکتے ہیں اور ہم وہ ضرور کریں گے۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ ہم آرڈر پاس کریں گے اور یہ فیصلہ ضرور کریں گے کہ یہ کیوں آئین کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور جبری عامر سے یہ بتائیے گا کہ یہ وہ معاملہ ہے جو اس حکومت کو پہلے دن ہی، جس پر اس حکومت کو احساس تھا، اس نے اعلان کیا تھا، کیونکہ اس میں بلوچستان سے منسلکہ تمام فریق بھی شامل ہوئے تھے، ایم کیو ایم کے بھی مسائل ہیں وہ بھی شامل تھی، اور یہ گمشدہ افراد کی بات انہوں نے جب بھی کہی تھی اور پھر خود وزیر اعظم کے ذاتی وعدے بھی تھے۔ کیا 5 مہینے میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کو کہ ہم کہیں کہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا؟ مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ انہوں نے بڑی زبردست بریک تھرو کیا، یا انہوں نے یہ 50 آدمی جو تھے وہ لا کے ان کی فیملیز کے حوالے کر دیے، یا کوئی اینی تھنگ ٹو دیٹ ایفیکٹ جس سے کہ لگے کہ ہاں یہ ایک بڑا اچھا کام کیا انہوں نے؟ کامران صاحب، آج کی عدالتی کارروائی میں بھی ایک بار پھر یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ عملی طور کے اوپر نہ تو کوئی ایسی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس سے واضح ہو سکے کہ کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ایسی اپڈیٹس عدالت کو بتائی گئی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے، اور یہی کہا گیا کہ مجھے مزید موقع دیا جائے۔ تو عدالت نے اس میں یہ کہا کہ دیکھیں، ہم کمیٹیاں اس سے پہلے بھی بنتی رہیں، ہم اس سے پہلے بھی بہت سے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے امید کرتے رہے کہ وہ کام کریں گے، لیکن عملی طور کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ گزشتہ جو وزیر اعظم تھے ان کو بھی ہم نے ان فیملیز کو بھیجا لیکن ان کی داد رسی نہیں ہوئی۔ تو عدالت نے یہ بڑا کلیئر ایک موقف دیا ہے اور فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یہ بہتر ہے کہ اس کو وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ دوسرے کی ذمہ داری تھی یا اس کی ذمہ داری تھی، اس کے اوپر بھی عدالت نے کہا کہ آج تک جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنے سے ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر رہے گا پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر پچھلے کئی گھنٹوں سے ہے کہ کوئین الزبتھ II جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ برطانیہ کی یہ کوئین پچھلے 70 سال سے مسند بادشاہت پر تھیں، اب ان کی جگہ ان کے صاحبزادے 70 سالہ شہزادہ چارلس، بادشاہ چارلس ہو گئے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل شب ملکہ برطانیہ الزبتھ II 96 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر نے 6 فروری 1952 کو برطانوی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی اور نہایت باوقار انداز میں 70 سال تک بادشاہت کا تاج اپنے سر پر سجائے رکھا۔ مسلسل برطانوی عوام کا پیار اور محبت بھی ان کے ساتھ رہا۔ ملکہ کو پچھلے سال اکتوبر سے صحت کے مسائل کا سامنا تھا اور پچھلے کچھ روز سے ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تھی۔ طبیعت کی ناسازی کا سنتے ہی ڈیوک آف کیمبرج، پرنس ولیم اور پرنس چارلز بھی ان کے پاس پہنچے تھے۔ ملکہ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں اپنی اسٹیٹ میں تھی، تاہم ڈیوک آف سسیکس پرنس ہیری پچھلے ہفتے برطانیہ میں ہونے کے باوجود ملکہ سے ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ ملکہ الزبتھ II کے انتقال کے بعد بکنگھم پیلس پر لگا برطانوی پرچم سرنگو کر دیا گیا ہے اور پوری برطانوی قوم سوگ میں ہے۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد اب شہزادہ چارلز بادشاہ چارلز بن جائیں گے، جبکہ ڈچز آف کارنویل کامیلا پارکر کو ملکہ کا درجہ ملے گا۔ ملکہ برطانیہ 54 ممالک پر مبنی دولت مشترکہ کی بھی سربراہ تھیں اور بطور کامن ویلتھ سربراہ ملکہ الزبتھ نے
1961 اور 1997 میں پاکستان کے دورے بھی کیے تھے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے زہیب احمد کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ سوگ میں ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے لارڈ واجد خان، جو رکن ہیں ہاؤس آف لارڈز کے، لیبر پارٹی سے تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ لارڈ واجد خان صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج کیا برطانیہ میں جو روزمرہ کے کام ہیں، آفیسز ہیں، تمام دوسرے شاپنگ سینٹرز ہیں، وہ سب معمول کے مطابق کھلے ہوئے ہیں، گو کہ کنٹری ایک سوگ میں ہے؟ کامران صاحب، جیسے آپ نے کہا ہے، کنٹری بالکل سوگ میں ہے، لوگ پریشان ہیں، دل ٹوٹے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا کیا کرنا ہے، تو مایوسی بھی بہت پھیلی ہے۔ تو اوور آل تو ابلیگیشن نہیں ہے فی الحال، کیونکہ جب تک وہ فیونرل اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے تو ابھی تو ابلیگیشن نہیں ہے، لیکن آؤٹ آف رسپیکٹ، ادب اور اداب کی وجہ سے لوگوں نے اپنا وہ ایکٹیویٹی کم کر دی ہے۔ ہم ابھی آج پارلیمنٹ میں سیشن شروع ہے، ابھی میں ادھر انٹرویو کے بعد ادھر جاؤں گا چیمبر میں، تو ہم نے سب نے بلیک پہنا ہوا ہے، ٹریبیوٹ دینے والے ہیں آج بھی، اور یہ بھی بے مثال ہے۔ سیٹرڈے کو بھی یہ سیشن کھلی ہے اور دوبارہ دیکھیں گے کیا ہوگا کل بھی، کیونکہ بہت سے لوگ لارڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فائنل رسومات ہیں، جو آخری جو فائنل رسومات ہیں، جس میں کہ جو کہ سب سے بڑی اس سلسلے کا ایونٹ ہوگا، وہ ابھی اناؤنس ہو گیا ہے؟ وہ کب ہونا ہے؟ آخری رسومات ملکہ کی کب ادا کی جائیں گی؟ یہ ایک ٹوٹل ہوتا ہے یہ مشن پروجیکٹ آپریشن لنڈن برج، تو اس جو کوئین کی وفات کے حوالے سے وہ پریپریشن بہت سی پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں، تو ابھی وہ کل ڈی ڈے تھا جب وہ ظاہر ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی، اس کے بعد 10 سے 12 دن کے بعد یہ نارملی فیونرل اناؤنس کریں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی اسپیکولیٹیولی کچھ کنفرمیشن نہیں آئی گورنمنٹ کے حوالے سے، لیکن 19 سپٹمبر ارد گرد کوئین کا جو فیونرل ہوگا، اور اس کے بعد 7 days مارننگ ہے۔ تو ابھی ہم نے مارننگ پیریڈ شروع کر دیا ہے۔ آج پرنس جو ابھی کنگ چارلز جو بنیں گے، آج انہوں نے نیشن کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن اوور آل تو دیکھیں یہ تو بہت ڈپریسنگ ہے سب کے لیے، اور کیونکہ موت تو حق کے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن ظاہر ہے میری پوری زندگی 70 سال سے وہ انہوں نے ڈیووٹڈ سروس دی ہے ملک تو لارڈ صاحب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی تعداد میں کل رات سے ہی لوگ جو تھے بہت بڑی تعداد میں بکنگم پیلس اور اس کے اطراف میں پہنچ گئے تھے، بس وہ وہاں موجود تھے۔ یہی صورتحال ابھی بھی جاری ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، کوئین یو کے کی پہچان ہے۔ بعض دفعہ جب بھی کوئی یو کے کے بارے سوچتا ہے، کوئی تھنک کرتا ہے، تو پہلا وہ امیج آتا ہے ملکہ، مونارکی، کوئین، رائل فیملی، اور ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہمارے نظام کا بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہزاروں سال سے، سینکڑوں، ہنڈریڈز آف ایئرز they've been actively head of state، تو لوگوں کا بہت پیار ہے، ہر جب ملتی ہے لوگوں کو، کمیونٹیز کو، مختلف لوگوں کو، ہماری بیم کمیونٹیز جو پاکستانی نجات کمیونٹیز کو بھی جب بھی جاتے ہیں ایم بی لینے کے لیے، او بی سی بی آنرز، تو ملکہ سے لیتے ہیں، بکنگم پیلس جاتے ہیں، تو انہوں نے ہر کسی کا دل کو ٹچ کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لارڈ واجد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، رکن ہیں ہاؤس آف لارڈز کے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ہمارا پاکستان سیلاب سے اپنی تاریخ کی بدترین تباہ کاری کا سامنا کر رہا ہے۔ آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس بھی پاکستان پہنچے ہیں اور اپنی ایک ٹویٹ میں متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے عالمی برادری سے دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ابھی سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ جلد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، جس کے لیے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی مدد درکار ہوگی۔ اس موقع پہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ سیلابی آفت سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اظہار یکجہتی کے طور پہ نہیں بلکہ انصاف کی فراہمی کی بنیاد پر پاکستان کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے پاکستان کی معیشت کو $20 ارب کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے، گو کہ حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پہ نقصانات کا تخمینہ $10 ارب لگایا گیا تھا۔
سندھ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ تو 2 ہفتے پہلے تھم چکا ہے، لیکن اندرون سندھ سیلاب سے تباہی کے مناظر میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ بے آسرا، تباہ برباد لاکھوں خاندان حکومت کا آسرا دیکھ رہے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ متاثرین کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے نہ کوئی انتظام ہے اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی۔ کراچی والے یقیناً اس شہر سے دل کھول کر اندرون سندھ رہنے والے اپنے بھائیوں کی مدد بھیج رہے ہیں۔ یہاں سے فلاحی تنظیمیں کھانے پینے کا سامان دور دراز علاقوں میں پہنچانے میں مصروف ہیں، مگر حکومت سندھ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ متاثرین سیلاب چپے چپے پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی نااہلی سے نئے علاقے ڈوبنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو سرسبز اور آباد علاقے بارشوں میں ڈوبنے سے بچ گئے تھے اب ڈوب رہے ہیں، کیونکہ بارشوں سے ڈوبنے والے علاقوں کے بڑے زمیندار اور وڈیرے اپنی فصلوں اور باغات میں جمع شدہ سیلابی پانی نکال کر دوسرے علاقوں میں ڈبو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی بستیاں اجڑ چکی ہیں، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی ہیں اور لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ ایسی ایک کہانی سندھ کے 16 لاکھ آبادی والے ضلع نوشہر و فیروز کی ہے، جس کا بڑا حصہ آج بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں 4 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں، 4 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ نوشہر و فیروز میں اور سندھ حکومت کا پتہ دور دور تک نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی نااہلی اور حکومتی وڈیروں کے ظلم اور بے حسی کی داستان ہم آپ کو دکھاتے ہیں نوشہر و فیروز سے اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ مزید بات کرتے ہیں، اس پوری صورتحال کی مزید تفصیلات دیتے ہیں۔ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ نوشہر و فیروز ہم نے دیکھا اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے یہ تمام صورتحال کہ یہ باقاعدہ ایک انٹینشنل کیا گیا ہے۔ جو بااثر وڈیرے علاقے میں ہیں انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے یہ پانی اس طرف چھوڑ دیا۔ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے یہ ہو رہا ہے؟ جی خان صاحب، جہاں تک نوشہر و فیروز کی صورتحال کی بات ہے کہ نوشہر و فیروز صوبے کا سب سے زیادہ سرسبز علاقہ ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر کاٹن کی فصل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کیلے کی فصل ہوتی ہے، بڑے بڑے باغات ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو اوپر والے علاقے ہیں ان علاقوں میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں خاص طور پر وہ بڑے زمیندار اور وڈیرے جن کا تعلق حکومت سے ہے، انہوں نے اپنے علاقے میں چونکہ ان کے جو فصلیں ہیں خاص طور پہ ان میں پانی جمع تھا، بہت زیادہ پانی جمع تھا، تو انہوں نے وہ پانی نکال کر علاقے کی جو نہریں ہیں اور سیم نالے ہیں اس میں ڈال دیا ہے، پمپ آؤٹ کر دیا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہریں جو ہیں وہ اوور فلو ہو گئی اور وہ پانی آگے بھاگا جو نیچے والے علاقے کے جو آبادگار ہیں، جو بستیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ اور اس وقت بھی ابھی تک جو ہے آج جو ہم گئے ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک ان علاقوں میں جو نیچے والے علاقے میں ان میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، یعنی کہ وہ سطح کم نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کی نااہلی ہے اور ٹوٹلی یہاں جو ہے نا جو بڑے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، یہ انہوں نے پوری صورتحال کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس علاقے میں کنٹرول کر رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی تباہی کا وہ سبب بن رہے ہیں۔ آپ تو تمام متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں، ہر جگہ سے آپ گزرے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو نوشہروں والی سچویشن نوشہر و فیروز کی آپ نے بتائی ہے، دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی تو شکایت اور جگہ سے بھی آ رہی ہے کہ بعض سا لوگ جو ہیں وہ اپنی زمینیں اپنی فصلیں بچانے کے لیے جو بیچارے غریب لوگ ہیں اس طرف اس اپنے پانی کو موڑ دیتے ہیں۔ تو اور انتظامی ارینجمنٹ کیا ہے اس سلسلے میں؟ کیا حکومت ملی ہوتی ہے؟ کس طریقے سے اس کو مینج کیسے کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ جو معاملہ ہے یہ صرف نوشہر و فیروز میں نہیں ہے اور ہم نے جو مختلف علاقے گھومے ہیں اور دیکھے ہیں تو یہ ٹوٹل اس وقت سندھ میں جو ہے وہ جنگل کا راج ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو نااہلی ہے وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، کیونکہ جو کینالیں ہیں، نہریں ہیں، سیم نالے ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے، ڈی سیز کی ہے، پولیس کی ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو نااہل ہیں، یہاں تو یہ جو بااثر لوگ ہیں، جو زمیندار لوگ ہیں، یہ ان کے آگے ٹوٹلی مجبور ہے، ان کے آگے
ان کی کچھ بھی ویسے نہیں کیا چلتی. ان علاقوں تک پہنچنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارا ریلیف کا کام تو اور تمام چیزیں تو کراچی سے جا رہی ہیں، یہ ٹرکس جا رہے ہیں اور بھر بھر کے سامان یہ پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان علاقوں تک پہنچنا ہمیں یہ فیڈ بیک مل رہا ہے کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. سڑکوں کی کیا صورتحال ہے کہ بڑی سڑکیں شاید چل رہی ہیں، دوسری بڑی جو دوسری منسلکہ سڑکیں ہیں ان کی کیا حالت ہے، یا بڑی سڑکیں بھی بلاک ہو گئی؟ سڑکوں کا کیا حال ہے؟ جی یہ اس وقت خان صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے صوبے میں کہ جو کنیکٹو روڈ ہے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو کنیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً راستے مطلب بند ہو چکے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف بہت سے لوگوں نے اپنے علاقوں کا پانی نکالنے کے لیے، اپنی زمینوں کا پانی نکالنے کے لیے جو سڑکیں ہیں ان کو کٹ لگائے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. تو اس طرح انٹر لنک روڈ جو ہیں مختلف شہروں کے وہ سارے کٹے ہوئے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے وہ جو مین شاہراہ ہیں، یعنی کہ انڈس ہائی وے جو کراچی سے شروع چلتی ہے، تھیون وایا لاڑکانہ پھر بلوچستان اور پنجاب تک جاتی ہے، وہ سڑک منشر جھیل کو کٹ لگانے سے اور اس کے علاوہ کمبر شہداد کوٹ میں جو سڑکوں کو کٹ لگا کر پانی کو نکالا گیا وہ سڑک ڈوب چکی ہے، یعنی میئر کے مقام پر اور دادو کے مقام پر. تو یہ ایک بہت بڑی جو شہر کی حیثیت رکھتی ہے وہ سڑک اس پر ٹریفک بالکل بند ہے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر تھے مچھروں کی الغار میں گھرے خیرپور نشر فروز سے ہم سے بات کر رہے تھے اور پورے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہے اور وہاں جو صورتحال ہے یہ مسلسل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کراچی کی، جو ایک بار پھر اسٹریٹ کرائمز کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور کراچی والے بہت زیادہ پریشان ہیں. اسٹریٹ کرائمز ایک بار پھر اس کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے. کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اڈو ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی ایک بار پھر شہر بے امان بنتا نظر آ رہا ہے اور کراچی کا شاید ہی کوئی خوش قسمت شہری ہو یا جو خود یا اس کا کوئی جاننے والا کسی گن پوائنٹ پر کسی اسٹریٹ کرائمز کا شکار نہ ہوا ہو. ایسا لگتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد ایک بار پھر کراچی کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹریٹ کرمنل دیدہ دلیری کا وہ رجحان دکھا رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اب شہر میں متعدد واقعات ہوئے ہیں جس میں ڈاکو شہریوں پر گولیاں چلانے سے دریغ نہیں کرتے. ہر روز کراچی کے اندر کسی نہ کسی علاقے سے ڈکیتی، مزاحمت کے دوران کسی شہری پر حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جاں بحق ہونے کی بھی خبریں آتی ہیں. صرف سپٹمبر کے 9 دنوں کے دوران 11 افراد ڈکیتی مزاحمت پر جان سے جا چکے ہیں، جبکہ اس سال کے پچھلے 8 ماہ میں 58 شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بنے. کراچی میں اس سال اب تک کتنی وارداتیں ہوئیں اور گزشتہ سال ان وارداتوں کا تناسب کیا رہا، یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. یقیناً کراچی میں پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کراچی پولیس کے سربراہ نے گزشتہ دنوں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے 300 کمانڈوز پر مشتمل نئی شاہین فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو امن و امان کی دہائیوں سے کراچی میں تعینات رینجرز کا ڈر خوف نہیں، تو یہ شاہین فورس کیا کرے گی. لیکن ہم نے پچھلے کئی مہینوں کے دوران دیکھا ہے کہ رینجرز نے اپنا پروفائل بہت کم کر دیا ہے اور کراچی کی اسٹریٹ کے حوالے سے، شہروں کے سڑکوں کے حوالے سے رینجرز کی پریزنس کم سے کم نظر آتی ہے اور اسٹریٹ کرائم کی پکیٹنگ کے حوالے سے تو ہمیں رینجرز فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے. اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے لیے ایک ریزسٹنس کا ماحول کم سے کم ہو رہا ہے. حیرت انگیز طور پہ سناٹے یا رات کے اندھیرے میں ہونے والی وارداتیں اب دن دہاڑے مصروف ترین مقامات پہ ہو رہی ہیں. ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز، شادی ہال وغیرہ محفوظ نہیں ہیں جہاں شہری لٹیروں کے خوف سے آزاد ہو. کراچی والے بے بسی اور بے کسی کی عملی تصویر بن گئے ہیں. بیچ روڈ پہ وہ گن لگا کے یہاں اس نے گن رکھی ہے، بول رہا ہے بھائی جو ہے نکال. وہ بول رہا ہے میں گولی مار دوں گا، یا وہ خود بھی کہاں پر ہے. لیکن وہ یہی ہے اب اس پہ، اور نہ پولیس والے ذرا سے آگے دور ہوں گے لیکن وہ کوئی بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس پہ. کسی بھی محلے کے اندر سناٹے میں چلے جاؤ تو پیسے بھی گئے، موبائل بھی گیا، اور بولو گے تو گولی بھی کھاؤ گے. برج پہ جا رہا تھا بلاک 19 کے، تو وہاں پر بائکس پہ آئے تھے دو بندے، انہوں نے پیچھے گن رکھ دی تھی یہاں پر، تو دینا پڑا، جان ضروری تھی. پیک پہ بہت چل رہا ہے آج کل. حسن اسکوائر پہ ہم لوگ 4 دوست گاڑی میں تھے،
تو جو ڈرائیور سیٹ پہ تھا تو اس کی سیٹ پہ آ کے وہ شیشہ بند تھا، تو شیشے پہ اس نے بٹ مارا، تو میرے دوست نے ہڑبڑاہٹ میں کھول دیا شیشہ اور پھر اس کے ماتھے پہ جو ہے بٹ مارا اور سب سے جو ہے جو کچھ ملا وہ لے کے چلے گئے. موبائل لے کے آئے ہوں، وہ یہاں سے چھین لیا نمائش ہم سے. کراچی میں اتنا دہشت گرد ہے، کیا کریں. نیا موبائل رات کو لے کے آئے ہوں، صبح کی بس میں چڑھا ہوں، گن پوائنٹ پہ چھین کے چلے گئے. صبح ڈیوٹی کے لیے جا رہے تو بس وہ آیا ایک بندہ، فون نکالا لے کے چلا گیا. میں آ رہا تھا لبرٹی سگنل سے، تو بس تھوڑی آگے آ گئی تو پیچھے گلی سناٹا تھا، تو 125 پہ بندے آئے، میرا موبائل وغیرہ سب چھین کے لے گئے بیک سائڈ پہ تاری روڈ کے. یہ موضوع ہوتا ہے ہر ایپیکس کمیٹی کا جب حکومت سندھ کی یہ اعلیٰ ترین میٹنگ ہوتی ہے جس میں فوجی اور سول اہلکار شرکت کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے ایک معمول کا عمل ہے. ہر چند ہفتوں کے بعد وہ اس موضوع پر ایک بیان دیتے ہیں جس کو وہ ہر کچھ ہفتے کے بعد دہراتے ہیں. 2 کروڑ سے اوپر کا شہر ہے، اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی مراد علی شاہ آئے گا اور کرائم ختم ہو جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم ختم نہیں ہوگا، یہ کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ اسٹریٹ کرائم بالکل ختم ہو جائے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا اور جو لوگ پکڑے جائیں ان کو سزا دینا، یہ ہمارا کام ہے. اسٹریٹ کرائم ضرور پچھلے کچھ مہینوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے یا وہ رپورٹ ہوئے زیادہ کرائم. ایک جامعہ پالیسی بنائیں گے، اس کے اندر ہمارے پاس جو کیمراز ہیں ان کو زیادہ فعال کرنا. ہمارے سیف سٹی کا پروجیکٹ دوبارہ سے شروع کریں گے. اسٹریٹ کرائم بھی کم ہوا ہے لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہم سیٹسفائیڈ نہیں، یہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بہت کم ہو گیا، بہت اچھا کام کیا، ہم نے کام کرنا ہے اور زیادہ. بڑی کنسرن کی بات ہے جو اسٹریٹ کرائم کا مینس ہے اس شہر میں کی ایک وجہ جو اکنامک سچویشن اس ملک میں اس وقت ہے، جو مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے. ایک میجر ریزن، ایک سوشل ریزن کرائم کے بڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے. یس، ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن اس کے اور بھی ریزنز ہیں جن کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. حکومت سندھ اکیلے وہ نہیں کر سکتی. دنیا کے تمام میٹروپولیٹن سٹیز میں جرائم پر قابو پانا مربوط سرویلنس نظام کے بغیر ممکن نہیں سمجھا جاتا، جس کے ذریعے واردات کے بعد ملزمان کو شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے اور پکڑے جانے کا خوف جرائم پیشہ افراد کو جرائم سے باز رکھتا ہے. لیکن کراچی وہ بدنصیب شہر ہے جو 13 برس سے اس قسم کے سرویلنس سسٹم سے آزاد ہے، اور اس قسم کا کوئی ماڈرن نظام کراچی میں اویلیبل نہیں ہے جو پاکستان کی بھی دوسرے شہروں میں اویلیبل ہے. ہر ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں کراچی سیف سٹی منصوبے پر بات ضرور ہوتی ہے، مگر آج بھی کراچی میں کوئی سیف سٹی منصوبہ موجود نہیں ہے، اور ملک کی معیشت میں 60% اور سندھ حکومت کے خزانے میں 95% ریونیو جمع کرنے والا شہر یہ سیکیورٹی سرویلنس سسٹم سے بالکل محروم ہے. تو اس حالت میں شہر کا یہ حال ہوگا تو کیا نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ہوگا اور اسی طریقے سے یہ معاملات بڑھتے رہیں گے. اور ہم مسلسل اس پروگرام میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ کراچی میں یہ نظام موجود نہیں ہے. سندھ پولیس کے بھی مسلسل تسلسل سے آنے والے سربراہان اس کی بات کرتے ہیں. موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے سندھ کے جناب غلام نبی میمن، وہ اب شہریوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے سرویلنس سسٹمز خود لگوائیں. سر 44,000 کیمراز جو ہے اسٹریٹ میں لوگوں نے ہمارے کہنے پہ لگائے. یہ بہت بڑا ایک فگر ہے جو آپ آج اگر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ کوئی واردات ہوتی ہے تو CCTV اس کی آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک اور پولیس نے مل کے اس پروجیکٹ کو بڑھایا. پبلک نے ہمیں بہت زیادہ رسپانس دیا، ہم نے اس کو میپنگ کی، اور الحمدللہ آج اگر کوئی کرائم یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کی ہمیں CCTV ملتی ہے، اس کا ٹریل نکال لیتے ہیں. اس سے ہماری انویسٹیگیشن، ہمارا جو آئیڈینٹیفیکیشن والا عمل ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. آپ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 اپنے کسی بھی بزنس انٹرسٹ پہ اپنے گھر پہ CCTV لگائیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے کراچی پولیس کے سربراہ جناب جاوید عالم اوڈھو کو، جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. اوڈھو صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بڑا سیریس ماحول لگتا ہے کم از کم شہر کے حوالے سے. خود پولیس کتنی کنسرنڈ ہے اس حوالے سے؟ یہ پچھلے 12-14 سال سے ہر چند مہینے کے بعد ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ ایک آن گوئنگ ہماری کنسرن ہے، شہریوں کی کنسرن ہے. اس میں سپائکس آتے رہتے ہیں، اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اس میں ایک تیزی سے نظر آ رہی ہے، اور کچھ بڑے خطرناک قسم کے کیسز ہوئے ہیں جس میں کہ کولڈ بلڈڈ لوگوں کو مار دیا گیا ہے. بڑی مہربانی کامران صاحب. بالکل آپ نے ایک اوور ویو دے دیا کراچی کے کرائم کا. اب پہلی بات تو یہ کہ ان میں بہت سی جو فگرز ہیں اس سے شاید ہو سکتا ہے میں اتفاق نہ کروں. جس طرح آپ نے ہاؤس رابریز کا بتایا، ہاؤس رابریز ہمارے ہاں پچھلے 8 مہینے سے CPLC
بہت ڈاؤنورڈس ہیں، بہت ڈاؤنورڈ ہے، تقریباً 23% ڈکلائن ہے ہاؤس رابریز میں. بہرحال لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ پچھلے 3 مہینے سے جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں ہمارے ہاں ڈاؤنورڈ کرو تھا، کرائم کی ہر کیٹیگری کم از کم اسٹیبل تھی یا ڈاؤنورڈ جا رہی. سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جس میں ہم نے تقریباً 11 قیمتی جانیں کراچی شہر نے کھوئیں اور 12 زخمی ہوئے. اس کے بعد آ کے ایک یہ پرسیپشن چینج ہونا شروع ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ بھی پہلی بات تو یہ کہ ایک پکچر ہے، ایک سائیڈ ہے پکچر کی. اگر آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو ہم پرویکٹیو پولیسنگ جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، پولیس کا ایکشن جو ہے پچھلے سال پچھلے مہینے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میں مثال دوں گا، اسی سپٹمبر کے پہلے ہفتے کی آپ بات کر لیں. اس دوران ایک پکچر تو آپ نے بتا دی کہ 23 شہری یا زخمی ہوئے یا انہوں نے جان کی بازی کھو دی، لیکن یہاں پہ یہ بتانا بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسی دوران پولیس انکاؤنٹرز و مقابلے میں پولیس نے 5 ڈکوائٹس کو، اسٹریٹ کرمنلز کو ختم کیا، کیفر کردار تک پہنچایا، اور جو 25 تھے وہ زخمی حالت میں گرفتار کیے. اس کے علاوہ جو نارمل ہماری اریسٹ ہیں وہ بھی 248 سے زیادہ ہیں. مجموعی طور پہ دیکھیں تو 278 اسی ہفتے کے دوران کرمنلز پکڑے بھی گئے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اور صاحب مگر مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کا چیلنج کیا ہے؟ میں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شہر جو ہے وہ پولیس ایکشن سے اس وقت آزاد ہو سکتا ہے. اس پورے سچویشن سے، اتنا بڑا شہر ہے، یقینی طور پہ یہ چیلنج. لیکن آپ بتائیں نا آپ کے پرابلمز کیا ہیں؟ جی، میں آپ کو پہلے آپ کو یہ تھوڑی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ فگرز کا جو سلیکٹیو یوز ہے، میرے خیال میں ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. آج کل ہم جو کوشش کر رہے ہیں، پچھلے جو میرے پریڈیسیسر تھے غلام نبی میمن صاحب جو ہمارے آج کل باس ہیں، آئی جی ہیں، ان کے دنوں سے ہم بڑی تواتر کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کو FIR کی فری رجسٹریشن کا حق دلوا دیں. جی، اور اس کے لیے ہم بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، کراچی پولیس بالخصوص. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہماری کرائم کی فگرز ابھی جو CPLC فگرز ہیں ان کے آلموسٹ تقریباً قریب آ گئی. اور اگر اس طریقے سے سلیکٹو یوز آف فگرز کر کے، میں زیادہ اس بحث میں نہیں داخل ہونا چاہتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کرائم ورکنگ کو ہم فروغ دیتے ہیں. ہمارے SHO صاحبان جب ان سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانا کرائم تمہارے ہاں پچھلے مہینے کی بجائے 10%، 5% انکریز کیوں ہوا، تو وہ ورکنگ شروع کریں گے، FIR دینے میں گریز کریں گے. یہ ہم نہیں چاہتے، نہ آپ چاہیں گے نہ کراچی کے شہری چاہیں گے. اس میں اٹ ڈزنٹ سرو دا پرپز. لیکن نیورتھلیس ہم اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے واقف ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اتنے بڑے شہر جس کی اتنی بڑی چیلنجز ہوں، جہاں پہ روزانہ اتنی بڑی گہما گہمی کاروباری اور ادروائز ہوتی ہے، اس میں کرائم کو بالکل آپ نکال نہیں سکتے. لیکن یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے جو اس وقت وبا بنا ہوا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ 2013-14 میں یہاں پہ جب DIG ویسٹ تھا یا کیا تھا، اس وقت کراچی شہریوں کے کنسرن اور تھے، اسٹریٹ کرائم نہیں تھا. یہ پرائیورٹی پہ بہت لو تھا اس وقت. آپ کے جو کرائم تھے، ٹارگٹ کلنگ تھی، آپ کا کرائم جو تھا جس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، کڈنیپنگ فار رینسم تھا، ایکسٹورشن تھا. اور اللہ کے فضل سے اسی کراچی پولیس نے باقی ایجنسیوں اور اداروں کی مدد سے، جس میں رینجرز ہمارے ساتھ ہیں، اب بھی ساتھ ہیں، اس کو ہم نے قابو پا لیا. انشاءاللہ اس افریت کو بھی قابو پائیں گے. لیکن میری بتانے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہفتے کی فگر سے آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا اوڈر صاحب. مگر یہ جو ایک ہفتے میں ہوا، یہ بھی کچھ ایکسیپشنل بات ہے نا، کچھ انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ لیٹ لوز کرمنلز اس طرح سے ہوئے کہ وہ کولڈ بلڈڈ کتنے شہر کی جگہوں پہ انہوں نے مار دیا. بعض جگہ پہ ایسا لگا کہ کوئی اتنی بڑی پرووکیشن بھی نہیں تھی اور انہوں نے مار دیا، جس سے ٹیرر بہت زیادہ پھیلا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شہریوں میں ایک خوف کا رجحان لازمی تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شاہین فورس کا ایک اناگریٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ شروعاتی طور پہ تقریباً 300 موٹر بائک بورن یہ فورس ہم نے لگائی ہے پورے شہر میں، جو کہ اسی طرح کے کرائم اور ایسے نکس اینڈ کارنر، ایسی اسٹریٹس جہاں پہ عام طور پہ
موبائل کو پیٹرولنگ کرنے میں دقت ہوتی ہے یا مسئلے مسائل ہیں تو ہم نے اس کا انشاءاللہ ہم یوز کریں گے. اور یہ لڑکے بڑے ٹرینڈ ہیں, یہ پہلے بھی گاہے بگاہے یوز ہوتے رہے ہیں. اور آپ یہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہر کا جو کرائم سین ہے وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا, اٹ کیپس آن موونگ. جس طرح میں نے پہلے بتایا, پہلے کرائم کا پیٹرن کیا تھا, اس وقت کیا ہے. علاقوں میں کرائم کا پیٹرن میرے خیال میں اس شاہین فورس کے آنے سے انشاءاللہ اس کرائم پیٹرن کو ختم کرنے میں, کنٹرول کرنے میں, ختم تو بہت ہی زیادہ ہیوی لفظ ہو جائے گا, میں یہ کہوں گا کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. اور دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ یہ اتنے بڑے شہر کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ ہونا چاہیے, تو میں یہ شہریوں کو خوشخبری کی نوید بھی دینا چاہتا ہوں. گورنمنٹ آف سندھ نے, سی ایم صاحب نے اپنی ایفرٹ سے اس پروجیکٹ کو انسیپشن کے فیز میں ڈال دیا ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ اناگوریٹ ہوگی, انشاءاللہ عنقریب ہوگی, اور 2 سال میں آپ دیکھیں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے آنے سے کرائم کی پریونشن اور اس طرح کے حادثات کو کنٹرول کرنے میں اور ڈیٹیکشن میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوگی. اور یہ جو اس طرح کے سینسیشنل کرائم ہیں انشاءاللہ ان کا سدباب ہو سکے. اور صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, شہر کے حوالے سے آپ تک ضرور پہنچی ہوگی, کہ ظاہر ہے کہ سیلاب ہے اور ایک بہت بڑی آفت آئی ہے, اور بہت بڑی تعداد میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو کہ ان کو ڈسپلیسڈ لوگوں کو اب موو کیا گیا ہے, ان کو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کو کیمپ کیا گیا ہے. تو ان ڈسپلیسڈ لوگوں کی جو کہ بہت بری حالت میں ہیں, بہت ان کی مصیبت میں ہیں, بہت لٹے پٹے ہیں, بہت بری کیفیت کے اندر ہے, اکنامک کنڈیشنز بہت شیٹرڈ ہو چکی ہیں, ان کی جو پولیس مینجمنٹ وغیرہ ہے, وہ جو نظام ہے اس کو آپ لوگ کیسا دیکھ رہے ہیں, اور اس کے لیے کیا کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کیے ہیں آپ نے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کامران بھائی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی بہت وسیع دل والا شہر ہے. آپ اگر پارٹیشن سے لے کے اس کی ہسٹری دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ہمارے جو انڈیا کے مختلف علاقوں سے لٹے پھٹے ہمارے سٹیزن, نئے سٹیزن آئے, ان کو کراچی نے پناہ دی. اس کے بعد گاہے بگاہے جو بھی آپریشن ہوا ہے, نارتھ میں ہوا ہے, وزیرستان میں ہوا ہے, بلوچستان میں ہوا ہے, یا کسی اور باجوڑ اور کسی علاقے میں ہوا ہے, تو اسی شہر نے نہ صرف ان کو پناہ دی ہے بلکہ اپنے آپ میں ضم کیا ہے, اسیمولیٹ کیا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے, دس از ون فیز وی آر گوئنگ تھرو, اور ہم بالکل اس چیز کا ادراک بھی ہے, احساس بھی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جرم کی طرف اپنا کاروبار زندگی بنائیں گے. اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے اسپیشل برانچ کی اسپیشل پرمیشن سی ایم صاحب سے لے کے, جو ہی واز کائنڈ انف کہ کافی بڑی کھتی رقم انہوں نے الوکیٹ کی ہے کہ ہم اسپیشل برانچ کو ماڈرن لائنز پہ لے آئیں. انٹیلیجنس گیدرنگ ان کا کام ہوتا ہے, ہماری مدد کرتے ہیں, اور اس پہ پروسیس میں ہے یہ پروجیکٹ, اور انشاءاللہ اس پہ عنقریب کام ہوگا. اور اس سے انٹیلیجنس گیدرنگ کا نظام, جو اسپیشل برانچ بہت بہتر ادارہ رہا ہے, کام کیا ہے. 2013 کا 14 کا آپریشن اسپیشل برانچ کی ورکنگ کے بغیر ناممکن تھا. انہوں نے کیا, انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف ہم لے آئیں گے. دوسرا, تھانوں کی اپنی لوکل انفارمیشن, اس پہ بھی ہم توجہ مبذول کروائے ہوئے ہیں. جو انٹیلیجنس برانچ تھانوں کی ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے, اس کو ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں, آگمنٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو انٹیلیجنس اس طرح گیدر ہوگی اور ہمارے پاس آئے گی, تو اس طرح کے جو چند اس طرح شرپسند عناصر ہیں ان پہ نہ صرف نظر رکھنے میں بلکہ ان کو کرائم سے پہلے ان کے خلاف ایکشن کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب جاوید عالم اوڈو, کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دھیرے دھیرے صحیح مگر ایک بار پھر سیکیورٹی دفاعی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, بہتر خبریں آ رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہتر خبر ہے, پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, مگر دھیرے دھیرے, مگر بہرحال بہتری ہے. کل ایک اہم اعلان آیا تھا پینٹاگن کی جانب سے, جب پاکستان کو F-16 طیاروں کی مرمت, دیکھ بھال اور آلات کی فروخت کے پروگرام کی منظوری, باقاعدہ اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا گیا, اور 2 طرفہ دفاعی پارٹنرشپ میں اس نئے باب کا اضافہ ہوا موجودہ حالات کے لحاظ سے.
इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान F-16 तैयारियों के लिए अमेरिका से $45 करोड़ के आलात और सर्विसेज हासिल कर सकेगा। अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स की जंगी सलाहियत का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। माहिदे के तहत अमेरिका पाक फ़िज़ाइया के F-16 तैयारियों को इंजीनियरिंग, टेक्निकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा। ताहम पाकिस्तानी तैयारों को नया असलहा या सलाहियत फ़िलहाल फराहम नहीं की जाएगी, बल्कि मौजूदा सलाहियत की देखभाल की जाएगी। इस माहिदे पर अमल दरामद की प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन होगी। अमरीकी महकमा दिफा की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मुजव्वज़ा फ़रोग़ से पाकिस्तान को इत्ज़ाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों और हंगामी ऑपरेशन में मदद मिलेगी और माहिदे के तहत पाकिस्तान को अमरीकी और शराकतदार अफवाज के साथ मालूमात के इश्तराक में भी सपोर्ट मिलेगी, जबकि इस मावनत से खित्ते में बुनियादी फ़ौजी तवाज़ुन में भी तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान की सैलाब तबाहकारियों के दौरान भी पिछले 3 दिन के दौरान इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान रवाबित में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी कांग्रेस और स्टेट डिपार्टमेंट के वफूद ने पाकिस्तान के दौरे किए हैं। दोनों अमरीकी वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरिक शॉलेट ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की मुसीबत से नबर्द आज़मा है। उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान को ऐसे मौके पर तनहा नहीं छोड़ सकता। मौजू में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करें जनाब एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, डायरेक्टर जनरल भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये फरमाइएगा कि ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स हमने देखा है, 5-6 महीने के हालात में कदरे बेहतरी आई है। अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक बड़ी सर्द महरी का शिकार थे और उसमें बहुत ही जो कोल्डनेस थी वो बढ़ती जा रही थी। ये कितना सिग्निफिकेंट है ये जो अभी हालिया ऐलान हुआ है, जिससे ये पेंटागन ने F-16 की ये तमाम जो सर्विसेज थी, जो उसकी मेंटेनेंस और उसके पार्ट्स और उनकी जो तमाम चीज़ें वो रिस्टोर कर दी हैं। और इसके अलावा बात की है जो जॉइंट कम्युनिकेशन है या रवाबित है, कोऑर्डिनेशन है दूसरे सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। ओवरऑल आपको क्या कितनी सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट्स लग रही हैं? जी, अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इससे ज़्यादा हम सिग्नल्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक रूटीन की का मामला है। अमेरिका पहले भी फॉरेन मिलिट्री सेल्स में हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं F-16 के, उसके लिए अपना इक्विपमेंट और दूसरी चीज़ें जो है वो देता रहा है, और इस दफ़ा फिर उन्होंने किया। लेकिन आपने सही अपने इब्तदाइये में कहा कि चूँकि माहौल इतना ज़रा तल्ख़ और मुश्किल हो चुका था कि उसमें एक छोटी सी बात भी जो रूटीन की होती है वो भी अच्छी लगती है। बहरहाल पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म F-16 वो हमारी एयर फोर्स की सलाहियत के लिए बड़ा अहम है, और इसके लिए ये ज़रूरी था कि हम या तो ओपन मार्केट से लें उनको फंक्शनल रखने के लिए, या फॉरेन मिलिट्री सेल्स, तो वो हमें ज़रा सस्ता भी पड़ता है और बेहतर भी पड़ता है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन क्या इससे अमेरिका की सर्दमहरी में थोड़ी कमी आ जाएगी? यकीनन आ जाएगी। क्या अमेरिका के साथ बहुत गर्मजोशी हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि ये एक तदरीजी मामला है, और अच्छी बात यह है कि जब से उनके सफ़ीर यहाँ पे आए हैं मुसलसल अच्छे पैगाम दिए जा रहे हैं। पहले कोविड वैक्सीन के हवाले से, फिर ये अब सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, और अब ये पाकिस्तान की इस सस्टेनेंस ऑफ जो इक्विपमेंट है, हमारा हमारे ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और एक मामूल की बेहतरी में माने क्या चीज़ है? इसमें क्या इस वक्त बड़े मसाइल क्या क्या हैं? क्या हमारे अमेरिका के साथ मामूल के ताल्लुकात, मामूल के हालात में हम रिस्टोर हो जाएं जैसे हुआ करते थे कभी? जी, अमेरिका को अभी तक इस बात की खफगी है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने उनकी उस तरह मदद नहीं की जिस तरह वो चाहते थे। एक बहुत बड़ी सुबकी है जो उनको उठाना पड़ी जब यहाँ से वो विड्रॉ किए, और उनका सारा जो निज़ाम यहाँ पे कायम किया था उन्होंने, 2 हुकूमतों का और नेशनल आर्मी को धड़ाम से आन गिरा। अब ऐसे में वहाँ पे ना वो अफ़गानिस्तान की को मदद करना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान। उनके ख़्याल में जो रेलेवेंस है पाकिस्तान की वो अब ज़्यादा नहीं है। उनका इस वक्त सारा का सारा फोकस जो है अफ़गानिस्तान से हट चुका है, और उनका फोकस चीन पे है, और चीन के लिए उनके ख़्याल में हिंदुस्तान जो है वो उनका कलीदी साथी है, और पाकिस्तान अलबत्ता दूसरी साइड पे है, और उनके ख़्याल में पाकिस्तान तो चीन का साथी है
اور بن چکا ہے، تاہم وہ مکمل طور پر پاکستان کو چین کی گود میں نہیں دھکیلنا چاہتے، تو چنانچہ اپنے رابطے ہم سے رکھے ہوئے ہیں اور اسی لیے آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی دلچسپی برقرار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اب انہوں نے کچھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن بھی کیے ہیں افغانستان میں، اور یہ اس طرح سے اس خطے میں اور اس ماسوا چین ان کا دلچسپی بہرحال ابھی افغانستان میں برقرار ہے، اور جو پاکستان کی اہمیت ہے اپنی جگہ، پھر پاکستان کے پڑوسیوں کے حوالے سے وہ تو اپنی جگہ اس کی کوئی نہ کوئی تو مقام ہے۔ اس پہ کیا بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ یقیناً ہے کہ جو دہشت گردی کی جب سے ان کو القاعدہ کے لیڈر وہاں پہ افغانستان میں نظر آئے، امریکہ کی یہ تشویش بڑھ گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی آماجگاہ بن جائے گا، تو چنانچہ اس کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان دوبارہ ان کا ایک ساتھی بن سکتا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں اناؤنسمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو صلاحیت ہے اس کو بہتر کرے گا۔ بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہے گی، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔